Assalamu alaikum. This is Vakar Ahmed and we are conducting the fourth lecture of CSS essay paper of 2023. So we've already covered three topics and the rest of the topics will be covered in this video. And I'll be just explaining that how to tackle these topics and what should be your major arguments. So there won't be any detailed discussion on every topic, but I'll just give you some kind of insinuation, a way forward to tackle these kind of topics. So these are the 7 topics and we will discuss these one by one. So the first topic is the fool speaks and the voice listens. So what does this mean? It actually highlights the importance of listening and learning from others. Actually, when you don't listen to other people's point of view, so you cannot learn anything, from them. So a person who speaks less and try to understand the point of view of others, what others have suffered, what are their experiences, what they have learned during the span of their life. So that is how you learn, by listening. And listening is a very important characteristic of a civilized human being, a sensible person. So I've already discussed that how do we make our outline, how do we tackle a topic, but here we'll focus on the major arguments actually. What should be our major arguments in all these topics? So first of all, while tackling this topic, our argument should be for understanding different point of views and perspectives. We must listen to others. Okay, this is your first argument. That to understand the other people's point of view and perspectives, you have to listen to them. Second major argument should be for making informed decisions, like decision backed by background information and SWOT analysis. So that's how you actually make informed decision. So for making informed decisions, it is really important to listen to others. Now the third argument should be to avoid errors, mistakes, blunders. You have to listen to others, because if we just take example of our daily life, so what our elders say to us actually, so we listen a lot from it. And if you don't listen to others advices, so you'll make blunders and mistakes and errors. So it should be your third argument. The fourth argument should be that for any kind of investigation, let's say we take the example of investigation wing of the police, when they are conducting any kind of investigation, so they try to listen to others. They just assess the information, observe it, examine it, and then they conclude something. So for any kind of investigation, listening is important than speaking. Now other arguments are like, if you don't listen to others, like we are talking about, let's say, a married couple. So if they don't listen to each other, well, they understand the feelings of other, like whether they are upset or happy or anxious or confused. So it is really important to listen to others, even in marital life, in a family setup, in a society, in a country, everywhere. Now the other points that you can write in this topic should be, it is actually the basic quality, the very essential inherent quality of every great leader, that they listen well. They try to listen to others, and that's what makes them different and unique, that they actually give due importance to others, that what they are actually saying. So that's how they then make a decision accordingly. So it is also the quality of great leaders. Now, if you want to quote example of someone, so Albert Einstein is one of the shining example in this regard. As per him, you have to listen more than you talk, you speak. So even he was a genius scientist, and he gave due importance and due diligence to others,
what the others were actually saying. Although he was a genius, but still he was a good listener as well. So you can quote certain examples and these kind of topics. You can quote like, if you don't listen to others, let's say in an organizational setup, if they, the superior authority, the leaders, the management staff, if they, the management actually, if they don't listen to their subordinates, their staff, so they will not be able to get creative ideas about it. Like if there is some creativity even in the lower staff and the superior management, they are not listening to them, that will be really hard for them to be up to date and to make creative decisions, to take creative steps. So there will be, paucity of creative ideas in that organization. And similar goes with the example of governments as well. Okay, so here is, in these kind of topics, you can quote certain example. You can quote the example from Islamic history, the example of Prophet peace be upon him, that he was also a good listener, and you can quote a couple of, incidents as well. So you can write, such kind of argument that justify your stance that listening is really important for understanding others, getting creative ideas, to know about perspective of other people's, and it was one of the essential quality of great leaders as well. So this was the first topic that we have covered. Okay, so the second topic that we are discussing right now is a friend walks in when everyone else walks out. So this is, typical topic of a friend in need is a friend indeed. So even we have tackled this kind of topics in our matriculation and FSC level. So you can easily write upon it while recalling the characteristics of a good friend, that he is loyal, he is sincere, supportive, sympathetic, and when you can give arguments like he supports you emotionally in every kind of situation, he doesn't leave you in rainy days, and give you kind of, in the time of adversities, a good friend is a kind of test, and friendship is tested in the in rainy days, in the time of adversities. So, and you can give certain example from Islamic history, example from politics, from history, from media. So you can give certain example, and this is quite an easy topic if you have data on it. सो इस किस्म के टॉपिक्स में जो कि सिंपल हो, उसमें लाजमी आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल प्लेन टॉपिक है एंड इसमें आप क्या लिखेंगे. सो अगर आपके पास रिलेवेंट डेटा, एग्जांपल या कोटेशन या बुक के रेफरेंसेस या इस तरह कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं है, so you will need that. You have to research on it, because without research you won't have sufficient data, and just writing it in a plain way won't, impress the examiner actually. So try to, select a topic that you have data on, you have command over, and you can build certain, impressive arguments as well. Okay, so moving on to the next topic, that is online learning, not only convenient but also more effective than traditional learning. Okay, online learning is not only convenient. तो एक्चुअली इसमें यह है कि आपको जितने भी, स्पेशली कोविड के बाद ऑनलाइन लर्निंग में काफ़ी, डिस्टेंस लर्निंग में काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट हुई, काफ़ी एडवांसमेंट हुई. जिस तरह मुख्तलिफ एप्लीकेशंस आ गए, टूल्स आ गए, और जिस तरह की वेबसाइट्स खुली, सोशल इवन मोबाइल ऐप्स खुले, और किस किस्म की फैसिलिटीज़ स्टूडेंट्स ने अवेल की. तो एक तो आपने उसकी कंपैरिजन करनी है विद ट्रेडिशनल लर्निंग. तो आपने अगर कनेक्टिंग पैरा देना है, वो कंडीशन जो है कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल जो लर्निंग थी, उसमें क्या शॉर्ट कमिंग्स थे जो स्टूडेंट ने फेस किए, और ऑनलाइन लर्निंग से क्या क्या, वो चीज़ें आई जो कि ट्रेडिशनल लर्निंग में नहीं थी. सो यू विल हैव टू कंपेयर
both of the aspects in every paragraph. کہ آپ لکھتے ہو کہ آن لائن لرننگ میں لیٹ سے کہ واسٹ ہرائزن ہوتی ہے، آپ کے پاس اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن ہوتی ہے. بلینڈ لرننگ کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہاں پر آسانی سے اپلائی ہو سکتا ہے. دیٹ یو گیو ملٹیپل ٹائپس آف میڈیا ان فائل ان. اس طرح ایک پریکٹیکل اپروچ اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں کہ وہ ویڈیوز دیکھے، وہ ساتھ میں ایکسرسائزز کرے، وہ کوئی اسٹوریز، پکچرز یا اس طرح ڈائیگرامز دیکھ کر. سو یہ کافی انٹرسٹنگ بھی ہوتی ہے اور اسٹوڈنٹس بہت آسانی سے بلینڈ لرننگ سے سیکھ سکتے ہیں، بلینڈڈ لرننگ یا بلینڈ لرننگ. Now after that you can give the argument of کہ اس میں جو آن لائن لرننگ ہے اس میں ریئل ٹائم فیڈ بیک مل جاتی ہے ٹیچرس کو کہ اس کا لیکچر کس طرح تھا، اسٹوڈنٹ اپنی رائے دیتے ہیں، ریویوز دیتے ہیں، اکارڈنگلی اسٹاف کو چینج یا اس کو رکھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ کاسٹ افیکٹو بھی ہے کیونکہ ٹریڈیشنل لرننگ جو ہے یا کنونشنل لرننگ اس میں کیا ہے کہ آپ کو ایک بلڈنگ پریمیسز کی ضرورت ہے، بلڈنگ الیکٹریسٹی اور کافی ایکسپینڈیچرز ہوتی ہے لائک ٹرانسپورٹیشن وغیرہ. سو یہاں پر وہ کاسٹ افیکٹو بھی ہوتی ہے دیٹ یو کین جوائن فرام یور ہوم ڈیسک. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کسٹمائز لرننگ کا پروگرام ہر اسٹوڈنٹ کو اس کے مطابق آپ کسٹمائز وہ ایک لیسنز جو ہے چیپٹرز لیسنز وہ ارینج کر سکتے ہیں. تو کسٹمائز لرننگ کا کنسیپٹ بھی اس میں موجود ہے جبکہ ٹریڈیشنل میں یہ نہیں ہے، وہاں پر بالکل اسٹیٹک ہے. اس کے بعد جب آپ کمپیئر کریں اینڈ یو گیو ویٹیج ٹو دا آن لائن لرننگ، اس کو امپورٹنس دے کہ ہاں یہ کافی اچھی ہے. اس کے بعد آپ نے اس کی لمیٹیشنز بھی دیکھنی ہیں. لائک لمیٹیشن پہلے آپ نے کنیکٹنگ پیرا میں تو ٹریڈیشنل لرننگ کی دے دی، بٹ یہاں پر آپ لمیٹیشن دیں گے آف آن لائن لرننگ کہ اس میں کیا ایشوز ہے وہ آپ دیں گے اور پھر ایک وے فارورڈ بھی سجیسٹ کریں. سو دیٹس ہاؤ یو ٹیکل دس ٹاپک. ناؤ دا فورتھ ٹاپک از ٹو انکریج ہیلدی ایٹنگ. ہائر ٹیکسز آن سافٹ ڈرنکس اینڈ جنک فوڈ بھی implemented or imposed. So actually اس ٹاپک میں یہ ہے کہ چونکہ اٹ از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو ٹیکسز کے اسکوپ، اس پر ٹیکسیشن ہونی چاہیے. وی ہیو ٹو امپوز ٹیکسز آن سافٹ ڈرنکس اینڈ جنک فوڈ. سو جس کا بیک گراؤنڈ کامرس کا نہ ہو، اس کو ٹیکسیشن کا علم نہ ہو، وہ بھی اس کو ٹیکل کر سکتا ہے، بٹ تھوڑی سی بیک گراؤنڈ انفارمیشن ہونی چاہیے اباؤٹ کہ ٹیکسز کا تعلق کس طرح ایک چیز کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سے ہے. سو اگر آپ کو اس کے بارے میں نہیں پتا سو یو شوڈنٹ اٹیمپٹ دس ٹاپک، کیونکہ آپ کی اکانومی پر تھوڑی سی گرپ نہ ہو سو یہ آپ کے لیے مشکل ہوگا. لیکن جسٹ آپ نے اس کو یہاں تک کنفائن یا لمیٹڈ نہیں رکھنا کہ آپ نے جسٹ ٹیکس کی بات کرنی ہے، کیونکہ وہاں بیسک ٹاپک یہ ہے کہ جنک فوڈ اور سافٹ ڈرنکس اس کو آپ نے اس کی ڈیمانڈ کو ریڈیوس کرنا ہے تاکہ ہیلتھی ایٹنگ بڑھے. تو آپ اس میں کئی سپورٹیو پیراگراف لکھ سکتے ہیں کہ واٹ از ہیلدی فوڈ یا ہیلدی ایٹنگ کیا ہے، کیا پرسیپشن ہے ڈیولپنگ اور ڈیولپڈ کنٹریز میں، اور جنک فوڈ یا سافٹ ڈرنکس یہ کیوں مقبول ہے اور کس طرح آپ اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے اس کی ہورائزن یا اسکوپ بڑھانے کے لیے آپ نے یہ بھی لکھنا ہے اینڈ دس از ریئلی امپورٹنٹ کہ آپ جس ٹیکس کے ذریعے یو کین ناٹ جسٹ ریسٹرکٹ دا ڈیمانڈ آف اینی پروڈکٹ. جس ٹیکسز آپ نے نہیں کرنی، آپ نے کافی کچھ کرنا ہے کہ ناٹ اونلی ٹیکسز بٹ ادر ریفارم شوڈ بی میڈ ایز ویل. لائک اگر ہم بات کریں صرف ٹیکسز کی، ہاؤ ٹیکسز کین ناٹ ریڈیوس ڈیمانڈ آن اٹس اون. سو وہ اس طرح کے اگر ہم لگژری آئٹمس کو دیکھیں سو وہ جتنی مہنگی ہوتی ہے، لائک آپ آئی فون کی مثال لیں، سو آئی فون کے یوزر وہ چاہے آپ اس پر یا اس کی جتنی بھی کاسٹ بڑھے اس کی ڈیمانڈ بڑھتی رہے گی، جس کی بھی تھوڑی سی وہ ہوگی بڑھ جائے گی لائک فائنینشیل کنڈیشن، سو ہی ول وانٹ این آئی فون. سو ضروری نہیں کہ ٹیکسز یا کسی چیز کی قیمتیں بڑھانے سے یو کین ڈیکریز اٹس ڈیمانڈ. اس کے علاوہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اویئرنیس پہ لائیں، لائک ہیلدی فوڈ پینٹریز کھولیں اور سوسائٹی میں اویئرنیس پہ لائیں اباؤٹ دی ڈارک سائڈ آف دا
سافٹ ڈرنکس اینڈ جنک فوڈ یہ کر سکتے ہیں. ایجوکیشن میں وائل ڈیورنگ یور مین یور ہول ایجوکیشنل سیٹ اپ جو ہے، چاہے اسکول ہو، کالجز ہو، یونیورسٹیز ہو، وہاں پر اس کو ایک ایسی ڈسپلن ہم لا سکتے ہیں یا انکارپوریٹ کر سکتے ہیں دوسرے ڈسپلن میں. سیمینارز کر سکتے ہیں دیٹ ٹو ریز اویئرنیس اباؤٹ یا گیو کائنڈ آف انسٹرکشنز ٹیچنگ ٹو دی اسٹوڈنٹس کہ اس کی کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ جو لیٹ سے مارکیٹ کی ایکسیسیبلٹی وہ چینج کر کے آپ اس کو ریڈیوس کر سکتے ہیں اس کی ڈیمانڈ کو. لائک اگر کہیں پر کنجسٹڈ ایریاز ہے، کوئی فیکٹری ہے، اسکول ہے، کالج ہے، یا لیٹ سے کوئی بھی گورنمنٹ آفس ہے، اگر وہاں پر آپ ہیلدی فوڈ کی اویلیبلٹی قائم کریں، اور جو یہ اس قسم کے اسٹورز ہیں جہاں پر جنک فوڈ مل جاتی ہے، جہاں پر سافٹ ڈرنکس مل جاتی ہے، اس کو تھوڑا سا ڈسٹینس پر اس کی ایسی پلیسمنٹ کرے کہ وہ ڈسٹینس پر ہو، تو اس کی وہ ڈیمانڈ پھر نہیں رہے گی. اوکے. اس کے علاوہ گورنمنٹ یہ کر سکتی ہے کہ ایسی پالیسیز بنائے آن گورنمنٹ لیول کہ لیٹ سے جو ہیلدی فوڈ ہے اس کی قیمت کم سے کم رکھے، لائک اس پر سبسڈیز دے اور اس پر زیادہ ٹیکس چارج کرے یہ جو جنک فوڈ اور سافٹ ڈرنکس ہے ان کمپنیز پر. سو اس طرح بھی کر سکتے ہیں. اینڈ آفٹر دیٹ جسٹ آپ اس کی اس طرح بھی لمیٹیشن لکھیں گے کہ صرف ٹیکس جو ہے دیٹ از ناٹ سفیشینٹ ٹو کرب دا ڈیمانڈ آف اے پروڈکٹ. سو اس پر آپ تھوڑی سی ڈسکشن کر لیں. سو یہاں پر آپ کا زیادہ پورشن وہ ہوگا کہ وے فارورڈ آ جائے کہ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے besides imposing taxes, what other measures can the government take to curb the demand of these products. Okay, so now the fifth topic. So now the fifth topic is both parents should assume equal responsibility of raising a child. So جن کی یہ پہلے کنسیپٹ نہیں تھا اتنا کامن یا مقبول، لیکن جب سے یہ فیمنزم کی ویو آئی، اویئرنیس بڑھی اور عورتوں کو حقوق ملے، بنیادی حقوق ملے ویمن کو، سو اس کے بعد کافی یہ بات بھی اس پر بھی بحث ہوئی کہ پیرنٹنگ جو ہے وہ اٹ از ناٹ جسٹ دا رسپانسبلٹی آف مدر، رادر فادر شوڈ آلسو کنٹریبیوٹ ایکولی. سو چونکہ پہلے تو یہ کائنڈ آف ایکسکیوز تھا کہ میل جو ہے ہی از دا بریڈ ارنر اینڈ ویمن از فار ڈومیسٹک کوز ایٹسیٹرا. سو اب چونکہ وہاں پر ایکویلٹی تھوڑی بڑھ گئی، اس کو مین اسٹریم کیا گیا پالیٹکس میں، سوسائٹی لیول پر، ایون اکانومی میں، نیشنل لائف میں. سو چونکہ شی از آلسو ناؤ دا بریڈ ارنر، سو وہ کیا کرتی ہے دیٹ شی وانٹس ٹو شیئر ریسپانسبلٹی آف ریزنگ اے چائلڈ ود دا فادر ایز ویل. سو اس وجہ سے یہ کنسیپٹ بڑا اور فیمنزم میں یہ کافی اس پر بات ہوئی، ڈسکشن ہوئی. سو یہ ٹاپک اس سے ریلیٹڈ ہے. سو آپ نے اس کے لکھنے ہیں کہ وٹ از دس کنسیپٹ، ویسٹ میں کیا ہے، یہاں پر کس طرح اس کی ویو چل رہی ہے، اور کیا عورت مارچ میں اس سے ریلیٹڈ اگر کچھ اس طرح کے سلوگنز ہو وہ آپ کوٹ کر سکتے ہیں. اینڈ وائی اٹ از امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، اس پر 2-3 آرگومنٹ اینڈ امپیکٹس کیا ہوگی. سو میں تھوڑا سا اس کے امپیکٹس پر آتا ہوں. لائک دس کنسیپٹ فرسٹ آف آل از آف ڈوئل پیرنٹنگ، 50-50 پیرنٹنگ بھی کہتے ہیں، کو پیرنٹنگ بھی اسے کہتے ہیں. سو یہ ویسٹ سے باقی دنیا میں پھیل گیا، جہاں پر فیمنزم ویسٹ میں آیا اس کے بعد یہ فیمن کے حقوق کے لیے یہ پھیل گیا تھا. اس کے بعد why it is important, to it helps to provide emotional support, financial, psychological, educational، ہر قسم کے سپورٹ بچے کو دینا، وہ ایکول رسپانسبلٹی وہ بن جاتی ہے دونوں کی. ٹھیک ہے، دین دے ایکولی شیئر، اور دونوں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ایکولی. لیکن اس کے امپیکٹس کیا ہوتے ہیں؟ سو دس از دا میجر پارٹ کہ اس کے کیا امپیکٹ ہوں گے. سو آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہے. سو فرسٹ اگر لیٹ سے ہم اس کو ڈسکس کرنا چاہیں کہ اس فرسٹ امپیکٹ اس سے یہ کریٹ ہوگا دیٹ اٹ ول انکریج دی جینڈر ایکویلٹی ان دا سوسائٹی.
کیونکہ وہاں پر وہ ڈسکرمنیشن اب نہیں رہی کہ آپ کی یہ ذمہ داری میری یہ ہے، سو وہ نہیں رہی، جنڈر ایکویلٹی کا کنسیپٹ مزید انکریج ہو جاتا ہے، ایوالو ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اسٹیریوٹائپس ہیں ان سوسائٹی میں کہ ویمن آر ویکر اینڈ دے شوڈ بی ریسٹرینڈ ٹو جسٹ دیز کائنڈز آف تھنگز، دیز ٹاسک، سو وہ کنسیپٹ آہستہ آہستہ اسٹیریوٹائپ یا ویمن کی جو اسپیشلی آفٹر mainstreaming the economic life of a country, so they are contributing and GDPs are going up. So آپ نے اس کو بھی انکریج کرنا ہے کہ جو اسٹیریوٹائپس تھے وہ ڈسکریج ہو رہے ہیں، ایکول پیرنٹنگ سے ویمن کو یہ اپرچونٹی ملے گی دیٹ دے ول بی ایبل ٹو کنٹریبیوٹ ان دا اکانومی آف دیئر کنٹری۔ سو اس طرح اس کے بارے میں وہ پرسیپشن اسٹیریوٹائپ کی شکل میں بنی ہے وہ بھی وینش ہو جائے گی سوسائٹی میں۔ اس کے علاوہ لائک کہ ہم دیکھتے ہیں اسپیشلی ہماری اپنی سوسائٹی میں کہ جو ہوتی ہے جس طرح وہ سیگمنٹ فروئڈ کا وہ کنسیپٹ ہے کہ ایک لیٹ سے ایک لڑکی ایک بچی ہے، سو وہ اپنی ماں کی طرح ہوتی ہے، بن جاتی ہے، بیکاز شی آبزرو ہر ٹو بی ویری سملر ٹو ہر۔ جو چھوٹا بوائے ہوتا ہے، لڑکا ہوتا ہے، سو وہ آبزرو کرتا ہے دیٹ آئی ایم ویری مچ لائک مائی فادر، اور اس سے سیکھتا ہے اور اسی کی طرح بن جاتا ہے۔ تو جب ایکول پیرنٹنگ ہوگی سو ایکولی شیئرڈ بانڈز بنیں گے، لائک جس طرح وہ بیٹی تھی وہ اپنی ماں کے ساتھ زیادہ کلوز تھی، بیٹا باپ کے ساتھ کلوز تھا۔ سو اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے کہ جب آپ ایکول پیرنٹنگ کو پریفرنس دیتے ہیں سو ایکولی شیئرڈ بانڈ لائک دے ول ہیو ایکول اٹیچمنٹ ٹو دیئر فادر اینڈ مدر، تو اس طرح ایکولی شیئرڈ بانڈ بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایکولی فائنینشیل سپورٹ وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے اینڈ دیئر از ناٹ مچ برڈن آن دا میل اونلی، کیونکہ پیرنٹنگ ایکولی ہوتی ہے، سو دونوں کو اپرچونٹی ملتی ہے ٹو ارن سم تھنگ فار دیئر فیملی، اور اس طرح وہ فائنینشیل برڈن بھی نہیں رہتی اور مور ایکول فائنینشیل سپورٹ پرووائڈ کی جاتی ہے بوتھ فرام دا فادر اینڈ مدر۔ اور اس کے علاوہ اب جس طرح ہم ویسٹرن سوسائٹیز یا ایون اپنے کلچر میں دیکھتے ہیں کہ لیٹس ایک a father, he'll feel guilty if he's not giving much time to his family, his kids. جب وہ اس طرح سپورٹ نہیں کر سکتا ایموشنلی یا ایجوکیشن کے لحاظ سے، اس کی کنوینس اور ٹرانسپورٹیشن کے لحاظ سے، سو وہ فیلنگ آف گلٹ وہ ختم ہوتی ہے۔ سو آپ نے اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہے، امپیکٹس کیا ہے، وہ ایک لازمی اس پر فوکس کرنا ہے، امپورٹنس کیا ہے، امپیکٹس، سو اس پر آپ نے تھوڑی سی وہ ڈسکشن کرنی ہے۔ Okay, this is sixth topic is not all recycling projects are cost effective. کہ ہم جو ریسائکلنگ اسپیشلی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اس کو اتنا ایڈوکیٹ کرتے ہیں، اس کے بارے میں بولتے ہیں، انکریج کرتے ہیں، سو ہمیشہ یہ کاسٹ افیکٹو بھی نہیں ہوتی۔ سو یہ بہت ایک نیرو ٹاپک ہے اور اس کے بارے میں آپ کی نالج بیس ہونی چاہیے، کیونکہ جب آپ کو یہ پتہ نہ ہو واٹ از ریسائکلنگ، کلیکشن اور ٹرانسپورٹیشن اس میں کس طرح ہوتی ہے ویسٹ پروڈکٹس کی، اس کی پروسیسنگ مینوفیکچرنگ کس طرح ہوتی ہے، اچھا مارکیٹ کنڈیشن کیا ہے، ریسائیکل جب ایک پروڈکٹ لیٹ سے پلاسٹک بیگ سے اس سے ایک پلاسٹک بن جاتا ہے ریسائیکل ہو کر، سو اس کی کوالٹی تو کمپرومائز ہو جاتی ہے بیکاز وہ ایک ویسٹ پروڈکٹ سے بنائی گئی ہے، سو اس کی کیا مارکیٹ ڈیمانڈز ہوتی ہیں، سو آپ نے لازمی اس کے بارے میں پڑھنا ہوگا تبھی آپ اس کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، اپنی طرف سے آرگومنٹس بنا کر یو وونٹ بی ایبل ٹو کریک اٹ۔ اچھا میں تھوڑی سی ڈسکشن اس پر کروں کہ واٹ آر دا ریزنز کہ یہ کاسٹ جو پروڈکٹس ہے یہ کاسٹ افیکٹو نہیں، ریسائکلنگ جو ہے پروجیکٹس وہ کاسٹ افیکٹو نہیں ہوتی۔ سو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہائی کلیکشن کاسٹ ہوتی ہے، کیونکہ آپ مختلف ایریا سے آپ کلیکٹ کرتے ہیں، سو اس کی آلریڈی وہ کلیکشن کاسٹ بہت بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں تو ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے لائک اس سے گیسز کی ایمیشن تو ہوتی ہے، ٹرانسپورٹ از اے میجر ریزن، سو جب آپ یہاں پر ایمیشن کر لیتے ہیں اور آپ اس کو پرو کلائمیٹ ایک پروجیکٹ کہہ رہے ہیں تو آپ نے آلریڈی یہاں وہاں سے یہ
waste products जमा करके we've already emitted bunch of gases in the atmosphere in the form of your transporting vehicles. So وہ کس طرح cost effective ہو جاتی ہے. It has a cost for the climate. ٹھیک ہے. سو آپ یہ کوٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ریسائکلنگ جتنے بھی پروڈکٹس ہیں اس کی مارکیٹ جو ہے وہ بہت لمیٹیڈ ہے. اس کی کوالٹی وہ لو ہوتی ہے. سو دیٹس وائی پیپل ڈونٹ پریفر اٹ. اور کچھ ایسے پروڈکٹس ہیں اس کی تو بہت مشکل ہوتی ہے کہ اس کی ریسائکلنگ پراپر طریقے سے بھی ہو. سو یہ آپ کوٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ان ایفیشینٹ ریسائکلنگ ٹیکنیکس ہوتی ہے کئی کنٹریز میں, اسپیشلی ڈیولپنگ کنٹریز میں. اگر ہوتی بھی ہے تو وہ کافی ڈسٹینس پر ہوتی ہے, اور وہی بات آ جاتی ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ کی وجہ سے, یہ تو خیر اس میں فیول کا اور ٹرانسپورٹ کا وہ کاسٹ ہے, بٹ ایک ہے آپ کی کلائمیٹ کا کاسٹ کہ جتنی ایمیشن ہوتی ہے. سو جتنی وہ کم ہوگی ایک کنٹری میں, لائک وہ ریسائکلنگ جو ہے فیکٹریز یا جو بھی ہے سیٹ اپ ہے فیسلٹی ہے, سو جتنی زیادہ فاصلے پر ہوگی اتنی زیادہ ٹرانسپورٹیشن آپ کریں گے, اینڈ دیٹس دا ریزن کہ اس کی الٹیمیٹلی ہائی کاسٹ ہوتی ہے. سو یہ آپ اس کے علاوہ مزید آپ یہ کہہ سکتے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے جس طرح پلاسٹک ہے, ایلومینیم ہے یا پیپر ہے, دیز آر کاسٹ افیکٹو پروڈکٹس کیونکہ ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے نارملی. آپ اس کی ریسائکلنگ بھی کریں, اس کی ڈیمانڈ کافی زیادہ ہے. بٹ آن دی ادر ہینڈ ایف یو ٹیک دا ایگزامپل آف گلاس, شیشہ جو ہے شیشے کی بوتل, تو وہ کاسٹ افیکٹو اس طرح نہیں ہوتی, اس پر کافی کاسٹ آ جاتی ہے. سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس کنسیپٹ. سو اس کے بارے میں جسٹ میں نے ایک سرسری آپ کو اوور ویو دے دیا, بٹ اسٹل یو ول ہیو ٹو ریڈ اباؤٹ اٹ اے لاٹ. اینڈ یو ہیو ٹو ایف آئی ایڈوائز یو, سو آپ نے اس قسم کے ٹاپک کو اٹیمپٹ نہیں کرنا جس کے ریلیٹڈ آپ کے پاس زیادہ نالج نہ ہو. ٹھیک ہے. سو ناؤ کمنگ ٹو دا لاسٹ ٹاپک, پیپل ہیو بیکم اوورلی ڈیپینڈنٹ آن ٹیکنالوجی. سو اس پر تو آپ اپنی طرف سے کافی کچھ لکھ سکتے ہیں, بیکاز یو انڈرسٹینڈ دا ٹیکنالوجی آف ناؤ ڈیز, کہ کس طرح ہم ایون ایجوکیشن میں, سائنس میں اور لٹریچر میں ہر جگہ یا سوشلائزنگ ہر جگہ اس پر ہم اوورلی ڈیپینڈنٹ ہیں. لیکن اس کے بارے میں آپ نے تھوڑی سی لمیٹیشنز اور امپیکٹس لکھنی ہے کہ اس کی کس طرح اوورلی ڈیپینڈنٹ ہے. لائک میں کچھ ایگزامپل دوں کہ کمیونیکیشن میں people have addicted to their smartphones and social media platforms, اور ہماری وہ جو فیس ٹو فیس کمیونیکیشن ہے وہ بالکل بہت زیادہ انپریسیڈنٹڈ لیول تک وہ کم ہو گئی. اوکے. سو جو ہماری فیس ٹو فیس کمیونیکیشن ہے وہ بہت کم ہو گئی, جو کہ پہلے ہماری انٹریکشن ہوتی تھی ان پرسن ود آور فرینڈس, کولیگس, فیملیز, لیکن اب وہ نہیں ہے, بیکاز وی آر اوورلی ڈپینڈنٹ آن اسمارٹ فون ٹیکنالوجی اینڈ سوشل میڈیا, اینڈ وی آر ریئلی ایڈکٹیڈ ٹو اٹ ناؤ. سو وہ فرسٹ آف آل جو سوشلائزنگ کا کنسیپٹ ہے ان پرسن فیس ٹو فیس وہ ختم ہو گیا. سیکنڈ, انفارمیشن کی وجہ سے ہماری جو کریٹیکل تھنکنگ ہے, جس طرح ہم ایزیلی ریٹریو کر سکتے ہیں انفارمیشن فرام گوگل اور چیٹ جی پی ٹی, سو اب وہ جو ہماری کریٹیکل تھنکنگ تھی اور جو ہماری ایبلٹی تھی ٹو انالائز تھنگ پرسنلی تھرو اور مائنڈ, تھرو اور اپروچ آف تھاٹس, سو وہ بالکل ختم ہو گئی. سو جو کریٹیوٹی کا ایلیمنٹ تھا, جو ریشنل اور آپ کی جو ہے مائنڈ پروسیسز کی بنیاد پر آپ کرتے تھے, جس طرح ایک جینیس سائنٹسٹ تھے, سو اب وہ کنسیپٹ نہیں رہا, بیکاز وی آر ویری مچ ڈپینڈنٹ آن ریٹریونگ انفارمیشن فرام گوگل اینڈ سینگ اٹ آن سوشل میڈیا یا دوسرے سورسز یوز کر کے, when we are not now able to properly analyze and critically think about something, because we have information available. So that's why our dependence on technology have made us like this. Now اگر آپ انٹرٹینمنٹ کی مثال لیں, سو پہلے نارملی فیملی جو تھی وہ
یا تو کہیں پر میلہ ہوتا تھا یا اس طرح کوئی فنکشن تھا، ایونٹ تھا، یا زیادہ سے زیادہ ایک ٹی وی ہوتی تھی، سو ساری فیملی دیکھ کر وہ دیکھتے تھے. بٹ ابھی ہر بندہ اتنا آئسولیٹ ہو گیا ہے اینڈ سو مچ انڈلج ان دا ٹیکنالوجی دے ہیو ان دیئر پالمز. سو آئی مین وہ جو کنسیپٹ تھا کہ تھیٹر کا اور سنیما کا اور وہ سب کچھ اب ڈیمینش ہو رہا ہے just because of over dependence on technology and having the easy access to internet and technology. So یہ آپ کوٹ کر سکتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ میں کافی ہم نے سیٹ بیک دیکھا. آئی مین دوسرے لحاظ سے تو وہ ایزی ہو گیا، آپ اس کے بینیفٹس بھی دے سکتے ہیں، بٹ وہ آپ ایک کنیکٹنگ پیرا میں دیں گے. یہاں پر جو ہے آپ نے زیادہ ڈسکشن کرنی ہے کہ وائی وی آر اوورلی ڈیپینڈنٹ اور اس کے امپیکٹس کیا ہے. ہاؤ وی آر، وائی اینڈ what are its impacts. تو آپ نے یہ کویشچنز کرنے ہیں. سو وائی کا جواب تو آپ آسانی سے دے سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجی سے یہ بینیفٹس ہمیں ایزیلی اویلیبل ہیں، ایکسیسیبل ہیں. سو دیٹس وائی انہوں نے ٹیکنالوجی نے ہمیں اس طرح فیسیلیٹیٹ کیا، ہمیں یہ ایڈوانٹیج ہوئی. دیٹس وائی وی آر اورلی ڈیپینڈنٹ. ہاؤ؟ سو ہاؤ آپ نے یہاں لکھنا ہے. اینڈ واٹ آر اٹس امپیکٹس. سو امپیکٹ. اچھا، اس کے علاوہ یہ جو فورتھ پوائنٹ ہے، پہلے میں نے ڈسکس کیا کہ ہماری سوشلائزنگ ان پرسن وہ کم ہو گئی. اس کے علاوہ انفارمیشن ایزیلی ایکسیسیبل ہے، تو ہم کریٹیکل تھنکنگ اب نہیں کر رہے ہیں. تھرڈ پوائنٹ انٹرٹینمنٹ کی میں نے بات کی کہ اب وہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، اس کے ڈائنامکس وہ بالکل چینج ہو گئے اور ہم آئسولیٹڈ طریقے سے اس کو انجوائے تو کرتے ہیں، بٹ وہ جو فیملی سیٹ اپ تھا اور وہ ہمارا ایک کلچر تھا وہ آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہے. اس کے علاوہ پروڈکٹیوٹی. سو پروڈکٹیوٹی بھی کہ پیپل ہیو بیکم اکسٹمڈ ٹو یوزنگ ناؤ ڈفرینٹ کائنڈ آف سافٹ ویئرز اینڈ ٹولز، اور اس طرح ہر چیز آٹومیٹڈ ہو گئی. دیٹ آئی مین وہ جو ہماری مینول ایک پروڈکٹیوٹی تھی یا کیپیسٹی تھی وہ بھی ڈیمینش ہو گئی. ہم آئی مین اس طرح اپنے جو باڈیلی ہماری وہ کیپیسٹی تھی وہ ہم اس کو یوٹیلائز ہی نہیں کر رہے. اب وی آر سو مچ ناؤ ڈیپینڈنٹ آن ٹیکنالوجی. سو پروڈکٹیوٹی بھی اس کی وجہ سے ڈیمینش ہو گئی. اس کے علاوہ امپیکٹس میں کہ چونکہ پروڈکٹیوٹی ڈیمینش ہو گئی، ہیومن ہیلتھ پر بھی اس کا اثر ہوا، کیونکہ ہم اب ایکسرسائز اور اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. وی جسٹ اسکرول آن دا اسکرینز. سو دیٹس وائی وی ویسٹ our time on just useless stuff by watching movies or reels and TikTok etc. So human health بھی اس نے بھی سفر کیا. اور اس کے علاوہ مینول جابس کا آپ ریفرنس دے سکتے ہیں کہ کافی مینول جابس دے آر بینگ لاسٹ، کیونکہ وہ جو اسپیشلی تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، ڈیولپنگ کنٹریز میں، وہاں پر جب سے ٹیکنالوجی آئی تو یہاں پر کمپیوٹر لٹریسی تو اتنی نہیں تھی کہ وہ اڈیپٹ کر سکے، لیکن وہاں پر جو آٹومیٹڈ مشینس ہیں اس کی وجہ سے کافی اسکلڈ ورکرز ان کو فارغ کیا گیا. سو لاسٹ آف جاب. اچھا، یہ بھی ایک کنسیپٹ کافی ڈیبیٹیبل ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو اتنی امرج کر رہی ہے لائک ان دا فارم آف ریسنٹ چیٹ جی پی ٹی اور مختلف روبوٹکس میں جس طرح ایڈوانسمنٹ ہوئی، اینڈ اسپیشلی دا ایمرجنگ کنسیپٹ آف ڈی کوڈنگ اینڈ modifying the DNAs of different species. سو اس طرح آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اگر سیلف اویئرنیس ہو اس میں لائک لرننگ اینڈ اپلائنگ، سو یہ کافی ایک پرابیبلٹی ہے کہ شاید وہ ہم سے سپیریئر ہو جائے اور ہمارے سارے سسٹمز پر اس کا کنٹرول ہو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، جو کہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. سو آپ اس کی بھی دے سکتے ہیں، ایک پیراگراف لکھ سکتے ہیں، اس کی ایک آرگومنٹس بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ میجر جو ایشو ہے کنٹمپریری ورلڈ میں اسپیشلی ان دا ایرا آف آئی ٹی، تو سب سے بڑا خطرہ سائبر سیکیورٹی کا ہے. اس طرح میل ویئر اور مختلف فشنگ پیجز اور وہ آسانی سے ہماری پرسنل ڈیٹا انفارمیشن ہیک کر سکتے ہیں. سو ایک تو سائبر سیکیورٹی، اس کے علاوہ سائبر ٹیررزم کا ایک کنسیپٹ ہے، اس کے بارے میں پڑھے. اینڈ دا لاسٹ پریویسی ایشوز، کہ ہمارا پرسنل ڈیٹا وہ مختلف سوشل میڈیا سائٹس جیسے فیس بک، ٹویٹر اور گوگل کے پاس اویلیبل ہے،
और अक्सर वो हैक हो जाता है. मिलियंस ऑफ पीपल्स डेटा आर एक्सपोज्ड ऑन डार्कनेट. सो इसके बारे में अलहदा लेक्चर भी दूंगा, बट स्टिल I'll upload that lecture as well. But for now, you can just think over it. मैंने just सरसरी आपको idea दिया about these 7 topics. You can search on it जब भी आप CSS की तैयारी करो. Like you choose 15-20 topics, so उस पर लाजमी आप रिसर्च करें, अपने लिए आर्गूमेंट्स बनाएं, अपने लिए डेटा उस पर कलेक्ट करें, and then apply it, write an essay on it. So then you will have arguments. आपको ज़्यादा brainstorming की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. You will have data. You can support your arguments. So that's the way how to, I mean, deal with the essay paper. So hope it is clear. You can contact me on this number. It's for students. Thank you so much for your time. Allah Hafiz.